बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिनके लिए जुमला बड़ा बरमहल लगता है कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेरी मुराद प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब से है। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद फिजिक्स के उस्ताद हैं, लेकिन अपने आप को तालिब इल्म समझते हैं। साइंस की तरवीज, इशाअत और बिलखुसूस फिजिक्स के मजमून को तलबा तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया है। अहद हाज़िर में कंप्यूटर और कंप्यूटर की जदीद टेक्नोलॉजी को वो बेहतरीन अंदाज में बुरे कार लाए। उनसे आज गैर रस्मी सी मुलाकात है और मैं चाहूंगा कि इश्तियाक साहब पहले अपने हालात जिंदगी के बारे में हमें कुछ बताएं, फिर इनसे इनके जो कारनामे हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल है इश्तियाक साहब? खैरियत से? आप ठीक हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे कुछ आप बताएं कि आप अपने बायोग्राफी के हवाले से, कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ से आपने जिंदगी का सफर शुरू किया? देखें जी, गांव में पैदा हुआ हूँ और अब तक गांव में ही रह रहा हूँ। कौन से गांव में? ये जिला खानेवाल का गांव है, 105 टनार, ठीक है, तहसील जहानिया के करीब है। जी जी। तो वहाँ मेरी रहायश है और वालिद साहब जो हैं वो छोटे से जिम्मेदार हैं और वहीं पले बड़े हैं, वहीं बुनियादी तालीम हासिल की है और अब तक वहीं रह रहे हैं। वाह, अच्छा। ये जो आपने बुनियादी तालीम तो 105 टनार से हासिल की, फिर सेकेंडरी तालीम के लिए आपको कहीं जाना पड़ा? सेकेंडरी यहाँ जहानिया में, तहसील जहानिया में उस वक्त हाई स्कूल था, तो मैं साइकिल पे 10 किलोमीटर साइकिल पे आता था स्कूल और 10 किलोमीटर वापस जाता था। तो सेकेंडरी तालीम, जो सानवी तालीम है, वो जहानिया से हासिल की। यानी करीब तरीन स्कूल उस वक्त? करीब तरीन जो हाई स्कूल था वो जहानिया ही था। उसके बाद एफएससी फिर की है खानेवाल डिग्री कॉलेज खानेवाल में, बीएससी बोसन रोड कॉलेज मुल्तान से और एमएससी जिक्रिया यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर एमफिल पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, माशाल्लाह। सॉलिड स्टेट फिजिक्स उसमें किया? हाँ जी, एमफिल वहां से किया है। अच्छा, आपने ये एफएससी के बाद असल में ये ट्रैक तब्दील होते हैं ना? हाँ जी। तो या तो लोग डॉक्टर, तालिब डॉक्टर्स की बनते हैं, मेडिकल तालीम की तरफ जाते हैं, या इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। तो आपने साइंस में आए और साइंस में भी आपने फिजिक्स का इंतखाब किया। इस इंतखाब से कोई खास वजह, कोई लगाव था इस मजमून से? या नहीं, कोई पता नहीं था कि मैंने क्यों इंतखाब किया। ये वालिदैन ने कहा कि ये मजमून रख लो, ये हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। तो वालिदैन में से किसी ने कहा कि आप नॉन मेडिकल के मजमून रख लें, तो वही मैंने रख लिए हैं और वही पढ़ते पढ़ाते फिर आगे बीएससी, एमएससी और एमफिल कर लिया है। और मैं आपको एक बड़ी साफ बात बताता हूँ कि अब मैं दोबारा ये सारे कोर्सेज जो है वो कर रहा हूँ। अच्छा, दोबारा किस सेंस में? मतलब ये है कि जब मैं एमएससी में था तो मैं जिक्रिया यूनिवर्सिटी के पीछे एक जंगल है, ये अबू बकर हाल और उन हाल के हॉस्टलों के पीछे। तो मैं इम्तिहान की तैयारी के लिए वहाँ एक जंगल में जाया करता था और मेरे जो हमअसर तालिब इल्म हैं वो समझते थे कि मैं बड़ा पढ़ाकू हूँ। 4 घंटे वहाँ पे मैं पढ़ के, खास तौर पे इम्तिहान के दिनों में आखिरी 4 महीने 4 घंटे मैं वहाँ पढ़ा करता था और फिर वापस आकर अपने दोस्तों के साथ दूसरी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते थे। लेकिन मैं बहुत परेशान था उस वक्त भी कि मुझे समझ कुछ नहीं आती थी। वो 4 घंटे मैं रट्टा लगाता था, जोरदार रट्टा जिसे कहते हैं, और फिर वो उसी रट्टे के जोर पर मैंने इम्तिहान पास कर लिया है।
FSc بھی رٹے کے ذریعے کی ہے, BSc بھی رٹے کے ذریعے, MSc بھی رٹے کے ذریعے, اور MPhil بھی میں کرتا تھا تو شاید 2-4% جو کتابیں تھیں, جو ہمارا نصاب تھا اس کی سمجھ آتی ہوگی, باقی سارا ہی رٹا تھا. اچھا, آپ کی اس گفتگو سے 2 سوال اچانک پیدا ہوئے. ایک تو پہلا آپ نے کہا کہ پیرنٹس کہتے تھے کہ آپ یہ مضمون رکھ لیں, آپ کو نہیں اندازہ تھا کہ کیوں آپ پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہمارے عالمیہ نہیں ہے کہ طالب علم کو علم ہی نہیں کہ وہ مضمون یہ کیوں پڑھ رہا ہے. دیکھیں, والدین ہمارے ان پڑھ تھے اور وہ ان کے پاس اتنی قابلیت ہی نہیں تھی, اہلیت ہی نہیں تھی کہ وہ بتاتے کہ آپ یہ مضامین رکھیں اور یہ رکھیں. میرے چاچا وہ استاد تھے, ٹیچر تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ مضامین رکھ لیں. تو ہم نے وہ مضامین رکھ لیے. ہمارے اپنے میرا خیال ہے اب بھی یہ کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے لوگوں میں کہ ابھی جو شرح خواندگی ہے آپ کو پتا ہے کتنی ہے, اور والدین کی بڑی اکثریت اب بھی ان پڑھ ہے. اچھا, وہ اس قابل نہیں ہے کہ ایک اوسط اور ایک بڑی تعداد کو صحیح سمت رہنمائی کریں, ان کے ذہنی صلاحیت کو دیکھیں, سمت کو دیکھیں کہ کس طرف ان کا ذہن جا سکتا ہے اور اس طرف ان کو بھیجیں. اب بھی بس تیر تکا ہی ہے, اسی کے ذریعے سے لوگ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اپنی تعلیم حاصل. اچھا, میں یہ اسی آپ کی اس گفتگو سے کہ والدین تو ان پڑھ تھے اور ظاہر ہے ابھی بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے شرح خواندگی کے حوالے سے, تو استاد کی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ بچے کو رجحان کو دیکھ کے اس کو گائیڈ لائن دے. اس حوالے سے بھی ہمارے یہاں خاصی کمی نہیں ہے. دیکھیں, ایک بحران ہے. میں وہ اپنی بات تھوڑی سی میں کر رہا تھا رٹے کے حوالے سے. جی, وہ اس پہ میں آؤں گا بعد میں. اچھا, تو ایک بحران سا ہے خاص طور پہ سائنس کے حوالے سے, کہ سائنس میں دیکھیں کہ جو ثانوی سطح پہ ہے, جو سائنس کے اساتذہ ہیں, وہ تو ایک 90% سر سے پاؤں تک ٹیوشن بزنس میں ڈوبے ہوئے ہیں. اسکول سے چھٹی ہوئی ہے اور اکیڈمی میں چلے گئے, اپنا ٹیوشن سینٹر شروع کر دیا, تو 90% کم از کم تعداد کالج کے لیکچرار ہیں, وہ بھی ٹیوشن بزنس میں سائنس کے خاص طور پر دن رات ڈوبے ہوئے ہیں. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے طالب علموں کے ساتھ بیٹھیں, ان سے مشاورت کریں, ان کو اس طرح کے مشورے دیں کہ عملی زندگی میں ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی اور ان کا رجحان کیسا ہے. تو اس طرح بڑا ایک بحران سا ہے. اچھا, ایک فہم سائنس کا بحران جی, اور دوسرا پھر ایک نفسا نفسی کا سا عالم ہے. اور میں وہی بات بتا رہا تھا کہ ایک ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے کہ اس میں جو ایک یہ ٹیوشن کا عنصر ہے, آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی پڑھنے پر مجبور ہیں اور غریب والدین بھی اپنے بچوں کو پڑھانے پر مجبور ہیں. وہ اپنی روٹی کم کرتے ہیں, اپنی دوائی کم کرتے ہیں, لیکن اگر ان کے بچوں نے آگے جانا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پھر پیٹ کاٹ کے اپنی ضروریات کو کم کر کے اپنے بچوں کو ٹیوشن ضرور پڑھانی ہے. اچھا, تو میں سوچتا ہوں اور اس کا حل بھی نکالنے کی کوشش کرتا ہوں, الحمدللہ نکالا بھی ہے میں نے, کہ آخر یہ ہمارے ملک میں ہی اتنی بڑی وبا کیوں ہے, جو والدین کے, غریب والدین کے, چلے امیروں کی تو بات الگ ہے نا, وہ تو پڑھاتے ہیں ہر مضمون کی الگ الگ ٹیوشن, گھر میں ٹیوٹر رکھ لیے, ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک بڑی آبادی پاکستان کی 98%, 99%, وہ اس کی جو ہے وہ رینج سے, ان کی مار سے یہ سب کچھ باہر ہے, وہ نہیں ایسا کر سکتے. جی, بحران سا ہے. اور یہ ہمارا, میں سوچتا ہوں کہ آخر امریکہ میں ایسا کیوں نہیں ہے, گلی گلی محلے محلے ٹیوشن سینٹر کیوں نہیں کھلے ہوئے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن کی ضرورت کیوں پیش نہیں آتی, یعنی بغیر ٹیوشن کے کیوں ان کے طالب علم پاس ہو جاتے ہیں. یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں. ایک میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی یہ پہلے گفتگو کا جو حصہ ہم نے پہلے آپ نے فرمایا رجحان کے حوالے سے, تو کیا یہاں کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جس سے کوئی ایسا ٹیسٹ لیا جائے طلبہ سے سیکنڈری لیول پہ کہ جس پہ ان کے رجحان کا, ان کے رویوں کا پتہ چل سکے کہ وہ کس لائن پہ جانا چاہتے ہیں. دیکھیں جی, سب کچھ ممکن ہے. جی, سب کچھ ممکن ہے. آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ بالکل زبردست کس انداز سے اس کی ضرورت کو ہر کوئی محسوس کرتا ہے.
اور یہ اصل میں ایک مجموعی جو نظام تعلیم ہے اس کے اندر یہ چیز بھی دب کے رہ گئی ہے کہ طالب علم بنیادی سطح سے ہی پریشان ہے، نہ اس کو سائنس کی سمجھ آتی ہے، اور انگریزی ہے کہ اس کے ہمارے تمام تر وسائل کو کھا رہی ہے۔ ایک طرف بچوں کو جتنی توجہ ایک مضمون کی طرف دینی پڑتی ہے اس سے کہیں کم توجہ جو ہے وہ باقی تمام مضامین جو اردو میں پڑھے جاتے ہیں ان کی طرف ان کو دینی پڑتی ہے۔ تو یہ سارے جو مسائل ہیں کہ طالب علم کچھ پریشان ہے، استاد بھی پریشان ہے، اور یہ جو اکیڈمیاں اور یہ ساری چیزیں سوچنے کی بات ہے کہ کس ضرورت نے ان کو کھول دیا ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے فرمایا کہ انگریزی جو ہے ایک مضمون ہے جو ہمارے سارے نظام تعلیم کے اوپر حاوی ہے، اور طالب علم کو انگریزی زبان سیکھنے کے لیے اس مضمون کے لیے باقی مضامین کی نسبت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ اچھا، یہیں سے بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب یہیں سے ایک سوال ہوا کہ کیا کہیں رٹا لگانے کا سبب اور ٹیوشن کی ضرورت یہ انگریزی تو نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ وہ مضامین جو انگریزی میں ہے ٹیوشن ان کی زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور انگریزی کی بذات خود بحثیت مضمون سب سے زیادہ ٹیوشن انگریزی کی پڑھی جاتی ہے۔ اردو کی دیکھیں، خال خال آپ کو لوگ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اسلامیات جو اردو میں پڑھتے ہیں، مطالعہ پاکستان ہے، اور جتنے مضامین اردو میں پڑھتے ہیں ان کی بہت کم ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یعنی ٹیوشن کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو نصاب تعلیم ہے وہ انگریزی میں ہے، وہ انگریزی میں ہے، اسے اردو میں کر دینا چاہیے، وہ اپنی قومی زبان میں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں کس زبان میں ہے؟ جو لوگوں کی زبان ہے، جو ان کی قومی زبان ہے، پہلی سے لے کر ایم ایس سی تک ہر سطح کا نصاب ان کا اپنی زبان میں ہے۔ امریکہ میں کیسے ہے؟ کسی ایک ترقی یافتہ ممالک، کوئی ایک ترقی یافتہ ممالک کی بھی آپ مثال نہیں دے سکتے کہ جس کا نظام تعلیم کسی دوسری زبان میں ہو اور اس نے ترقی کی ہو۔ چین ہے، دیکھ لیں، چین میں آپ چلے جائیں، آپ اگر انگریزی آپ کو آتی ہے، چینی زبان نہیں آتی، تو آپ منہ دیکھتے رہ جائیں گے لوگوں کا۔ آپ کو جملے بولیں گے تو وہ آپ کا منہ تکتے رہ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہاں جی، ابھی چند دن پہلے نا جی پلیز، ہمارے اسکول میں ایک تبلیغی جماعت کے دوست آئے، وہ روس سے آئے، ماسکو سے۔ تو اس نے کہا کہ ہم ماسکو میں جب کسی آدمی سے گفتگو کرتے ہیں تو انگریزی کا جب لفظ انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم انگریزی کا لفظ بول رہے ہیں تو وہ ہم سے نفرت کرتے تھے۔ پانی کہتے ہیں، مسجد میں ہم نے ایک دوست سے کہا کہ پانی، واٹر کا لفظ ہم نے بولا تو اس نے وہ غصے کا اظہار کیا۔ تو وہ تو دیکھیں اپنی قومی زبان پہ اتنا ان کو ناز ہے، فخر کے ساتھ بولتے ہیں، اور ان کا سارا نصاب پہلی سے ایم ایس سی تک، یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی تک، سب کا سب، ہر مضمون کا، سائنس ہو یا آرٹس ہو، اپنی زبانوں کے سانچے میں انہوں نے ڈھالا ہوا ہے۔ جاپان میں آپ چلے جائیں، جی اچھا چلے جائیں، جی بالکل، آپ نے جن ملکوں کی مثالیں دی بالکل برحق ہیں، اور واقعی وہاں ترقی کا سبب یہی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اردو زبان کے اندر یہ لیاقت اور قابلیت ہے؟ آپ سائنس کے استاد بھی ہیں اور آپ سائنس پڑھا رہے ہیں، اس میں یہ لیاقت اور قابلیت ہے کہ پہلی جماعت سے پی ایچ ڈی تک اس کا جو نصاب اگر اردو میں منتقل کر دیا جائے تو اردو میں اتنی گنجائش ہے زبان کے اندر کہ اس کو آبزرو کر سکے؟ دیکھیں جی، اس کا تو تجربہ ہو چکا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی 1917 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور 1919 میں اس میں جو ہے وہ ایم ایس سی ہر مضمون کی کئی سال تک ہوتی رہی ہے، اور وہاں سے جو لوگ نکلے ہیں ان کا پایا کہیں بلند تھا آج کی ہمارے جو ایم ایس سی کر کے نکلتے ہیں، اور شاید وہاں بی ایس سی کرنے والے کا جو معیار تھا وہ آج کے پی ایچ ڈی سے بھی زیادہ ہے۔ تو زبان کوئی ترقی کی زبان نہیں ہوتی۔ آپ کو میں بتاؤں کہ کیا انگریزی آسمان سے ترقی کی زبان آئی ہے؟ ایک دور ایسا تھا کہ انگریزی کو جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس علوم کی زبان نہیں ہے، جدید علوم کی زبان نہیں ہے، لاطینی ہے، یونانی ہے۔ تو انگریزوں نے اسے سائنس کی زبان بنایا ہے۔ کوئی بھی زبان جو ہے وہ آسمان سے سائنس کی زبان نہیں آتی۔ لوگ اس میں محنت کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اصطلاحات تلاش کرتے ہیں، اصطلاحات بناتے ہیں، وضع کرتے ہیں، اور بنا کر ان کو نظام تعلیم کے سانچے میں ڈھالتے ہیں، عملاً نافذ کرتے ہیں، جس سے پھر اسی زبان، ان کے جو ماحول کی زبان ہے، ان کی جو قومی زبان ہے، اسی میں وہ سوچتے ہیں اور اسی میں وہ سمجھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے فہم کی زبان وہ بن جاتی ہے۔ اور اس میں جب کتابیں، لائبریریاں بھر دی جاتی ہیں
تو ان لوگوں کو اعتماد حاصل ہوتا ہے، اس میں وہ شوق سے کام کرتے ہیں اور ان کا کام پھر نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے۔ جی آپ نے ابھی کہا 1917 میں عثمانیہ یونیورسٹی میں اردو زبان میں ہی تعلیم دی جاتی ہے سائنس کی، یہ کم و بیش آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ اگر 100 سال پہلے یہ ممکن ہے تو آج کون سے امر مانے ہے اردو زبان میں سائنس کی تدریس کے حوالے سے؟ آج تو سچی بات اگر آپ پوچھیں تو یہ بیرونی سازشیں، ہمارا جو ایک حکمران طبقہ ہے وہ اس میں سب سے بڑا معنی ہے۔ ان کے اپنے اسکول ہیں جس میں ان کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ سارے انگلش میڈیم ہیں، اور وہ انگریزی کو بطور فخر ایک وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بچہ انگریزی کے جملے بولتا ہے، انگلش اسکول میں انگریزی کا نصاب پڑھتا ہے تو وہ شاید دوسرے بچوں سے، دوسرے لوگوں سے کہیں فوقیت رکھتا ہے۔ یہ ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے، جو اشرافیہ کا طبقہ ہے، وہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دیکھیں اب چائنا میں جن ملکوں کی ہم پہلے مثال لے رہے تھے، کیا ان کے جو جرنیل ہیں یا ان کے جو وزراء ہیں، جو ان کے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کے سکول الگ ہیں یا ان کا ذریعہ تعلیم الگ ہے؟ وہی جو غریب آدمی کا ذریعہ تعلیم ہے، جو ان کی قومی زبان ہے، وہی ان سب کا ذریعہ تعلیم ہے۔ ہماری ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ہمارے جو اس میں تعلیم میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اشرافیہ کا طبقہ ہے۔ اگر ہمارے حکمران ملک کے ساتھ مخلص ہوں، اپنے ساتھ مخلص ہوں، ہماری تہذیب اور ثقافت کے ساتھ مخلص ہوں، تعلیم کے ساتھ، ہاں، تو اردو تو اتنی بڑی وسیع زبان ہے کہ دنیا کی تیسری چوتھی بڑی زبان ہے۔ ابھی میرے بھائی ناروے میں رہتے ہیں تو وہ بتاتے تھے کہ وہاں تو سافٹ ویئر جتنے ہیں، یہ ونڈوز ہے، وہ ایک لیپ ٹاپ لائے تھے، اس میں ونڈوز نارویجن تھی، سارے سافٹ ویئر جو ہے وہ انہوں نے اپنی قومی زبان، حالانکہ ناروے کی آبادی 40 لاکھ 45 لاکھ، یہ ہمارے ایک ملتان ضلع کے برابر اس کی کل آبادی ہے، لیکن اس معاملے میں ان کے سارے نصابات، MBBS اور سائنس کے سارے نصابات ان کی اپنی قومی زبان میں پڑھائے گئے۔ زبان کوئی سمجھوتا نہیں، کسی ملک نے بھی نہیں کیا جس نے ترقی کی ہے۔ یہ تو ہم اتنی بڑی، اتنی وسیع و عریض زبان اور اتنی جگہوں پہ سمجھی جانے والی، ہر جگہ پر بولی جانے والی، ہم نے اس کے ساتھ اس کا تو تیا پانچا ہم کر رہے ہیں۔ اب آپ ریڈیو میں دیکھ لیں، یعنی اب جو ہو رہا ہے وہ زبان کو ختم کرنے کی، اردو زبان کو بھی ختم کرنے کی، جو ہم بول چال کی زبان ہے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بجائے اس کو کہ تدریسی زبان بنایا جائے۔ دیکھیں سامراج جہاں بھی گیا ہے، جس ملک میں بھی اس نے قبضہ کیا ہے اور وہاں کی جو نو آبادیاتی نظام اس نے پیدا کیا ہے، سب سے پہلے اس نے وہاں کے نظام تعلیم کو بدلا ہے، اور نظام تعلیم میں سب سے پہلے انہوں نے اس کے ذریعہ تعلیم کو بدلا ہے۔ اور جب ذریعہ تعلیم بدل جاتا ہے کسی ملک کا، کسی قوم کا، تو وہ جو سامراج بہت سے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ایک تبدیلی سے وہ حاصل کر لیتا ہے کہ ان کو نہ سمجھ آئے، راستے بدلنے سے منزلیں بدل جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ تین چیزیں جو پڑھنے پڑھانے کے سارے اصول ہیں، نصاب سازی کے سارے اصول ہیں، ان کو میں 3 جملوں میں، 3 چھوٹے چھوٹے اصولوں میں اگر میں بند کروں تو وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سمجھ کم سے کم آتی ہے ہمارے طالب علموں کو، انگریزی ذریعہ تعلیم کم سے کم آتی ہے، اور جو آتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دل و دماغ پر نقش رہتی ہے، بہت محدود مدت کے لیے، اور پھر طالب علم اپنے خیالات، اپنا مافی ضمیر، جو کچھ اس نے سمجھا ہے وہ اپنے لفظوں میں لکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سائنس پر ہمارے PhD، ہمارے اساتذہ، ہمارے جو بڑے بڑے اسکالر ہیں، وہ بالکل نہیں کتابیں نہیں لکھ رہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں اور وہاں سائنس کے شعبے میں آپ جائیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، کسی شعبے میں آپ چلے جائیں، وہاں دیکھیں کہ وہاں جو کتابیں ہیں لائبریری کی، اس میں ہمارے لوگوں نے کتنی لکھی ہے؟ 1% بھی نہیں ہے، سب کی سب وہاں سے منگوائی گئی ہے، کثیر زر مبادلہ خرچ کر کے۔ آج کل تو اس بات کو سمجھنا ہی بہت آسان ہے۔ اب موٹر سائیکل آپ نے دیکھے ہیں کہ جب یہ آئے نہیں تھے، ہیرو ہے، جیو ہے، سٹار ہے،
تو ہونڈا کتنے مہنگے تھے، ٹھیک، ان کی اجارہ داری تھی، سوزوکی اور یاما کتنے میں، صحیح. اور جب یہ ملک کے اندر بننے شروع ہو گئے ہیں تو ان کی جو مانگ ہے وہ کتنی کم ہو گئی، اور انہیں بھی اپنی قیمت کم کرنی پڑی ہے. خود کفالت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے نصاب کی ساری کتابیں اپنے لوگوں کی لکھی ہوئی ہوں اور اپنی قومی زبان میں لکھی ہوئی ہوں، اور آپ کی جو لائبریری ہے وہ آپ کی اپنی قومی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے بھری ہوئی ہو. ٹھیک. اگر ایسا کرنے میں ہم کامیاب ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اچھا. جو تحقیق اور تخلیق کے دروازے ہم پر بند ہیں، جو بند ہیں وہ خود بند کر رکھے ہیں، وہ انہیں کھولنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک. اچھا، اس میں ایک اور یہ اوورآل ہم دیکھیں پورا جو سینیریو بنتا ہے ہمارا اسلامک ورلڈ کے حوالے سے، اسلامک ورلڈ کے حوالے سے خصوصی طور پہ وہاں سائنس میں ترقی نہیں ہو پا رہی، یا سائنس کے اندر جتنی اچیومنٹس ہونی چاہیے وہ نہیں ہو. کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ تمام ملکوں میں بدیسی زبان کا ذریعہ تعلیم ہے؟ بالکل بالکل. وہاں دیکھیں، وہاں آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، کتنا پیسہ ہے ان کے پاس. ایک ایک شہزادہ اگر ترجموں کے کام کو وہ شروع کرائے تو میرا خیال ہے چند سالوں میں وہ اپنی لائبریریاں بھر سکتے ہیں. ٹھیک. ہم جب دیکھیں کتابوں میں، ہم نصاب کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ انگریزوں نے مسلمانوں کی کتابوں کے ترجمے کیے اور اپنی جامعات میں ان کو عملاً نافذ کیا، اور یہ کام انہوں نے جہادی روح کے ساتھ کیا، اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ آج ان کی ترقی کی عمارت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. یہ ایک بات بڑی واضح ہے، اور ہر نصابی کتاب کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے. ہمارے سائنسدانوں کے نام لکھے ہوئے، ابن سینا، جابر بن حیان، ان کی بڑی بڑی کتابیں انہوں نے نصابات کے طور پر جو ہے وہ اپنے جامعات میں وہ پڑھاتے رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ترجمے کیے. تو ہم کیوں نہیں یہ کام شروع کرتے؟ اور ہر ملک نے یہ کام کیا ہے، یقیناً جس نے بھی آگے جانا چاہا اسی نے یہ کام کیا. میں کچھ دن پہلے انٹرنیٹ پہ ایک مضمون پڑھ رہا تھا، حسین خان ہے کچھ جاپان کے، ان کا وہ مضمون تھا، اور وہ بھی عثمانیہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے. انہوں نے کہا جی جاپان میں جس بھی یونیورسٹی میں جاتا ہوں، مجھے سوشلزم پہ ایک مضمون لکھنا تھا، تو میں یونیورسٹی کا رخ کیا اور وہاں کے شعبوں میں لائبریریوں میں گیا، مجھے بے شمار کتابیں سوشلزم پہ جاپانی زبان میں لکھی ہوئی مل گئی. اور ان کا ترجمے کا جو کام ہے وہ اتنا تیز ہے کہ ان کے جو ماہرین ہیں مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جو کچھ نئی چیز ان کو، نئی کتاب، نئی تحقیق ان کو نظر آتی ہے، وہ فوراً اس کو جاپانی زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنا تیز ان کا کام ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ جاپان کی بنی ہوئی چیز اب بھی ایک نمبر سمجھی جاتی ہے، اور چاہے امریکہ سپر پاور ہے، روس سپر پاور ہے، فرانس، ان سب ممالک کی وہی چیزیں 2 نمبر سمجھی جاتی ہیں. معیار وہ نہیں ہے جو یہ ویڈیو کیمرے ہیں، یہ کمپیوٹر ہے، یہ الیکٹرانک کی جتنی چیزیں ہیں، نمبر 1 جاپان سمجھا جاتا ہے. اور ان کا سارا جو معیار ہے یہ اپنی قومی زبان کی وجہ سے ہے. جی، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جاپان میں ترجمے کی جو رفتار ہے بہت تیز ہے، تو پاکستان میں بھی اس حوالے سے کچھ اداروں کا قیام عمل میں آیا، جیسے مقتدرہ قومی زبان ہے، اردو سائنس بورڈ ہے، اس طرح کے ادارے کا، ان کا کیا کردار رہا اب تک؟ دیکھیں، ان کو اس کام پہ لگایا ہی نہیں گیا. اب پچھلے 2-3 سالوں سے جو کراچی میں اردو سائنس یونیورسٹی ہے، اس نے چند کتابیں MSc لیول کی اردو میں آئی ہیں، لکھی گئی ہیں، لیکن اس کے لیے حکومت کی ترجیحات، جو ہمارا طبقہ ہے اس کی ترجیحات نہیں ہے. وہ وسائل مہیا کرے اس کے لیے، اور ایسے افراد کو اکٹھے کرے، ان کا اچھا مشاہرہ مقرر کرے، اور ان کو اس کام پہ لگا دے ایک روح کے ساتھ. جیسے جامعہ عثمانیہ میں دارالترجمہ قائم کیا گیا تھا اور بڑے نادر لوگ وہاں پہ اکٹھے کیے گئے تھے. دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ اگر قیام پاکستان کے بعد تک اگر یہ کام ایک روح کے ساتھ، ایک ترجیح کے ساتھ ہوا ہوتا تو یقیناً آج ہماری جو لائبریریاں ہیں، خاص طور پہ جدید علوم، ہمارے اپنے لوگوں کی اور اپنی قومی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے بھری پڑی ہوتی. آج جو یہ قسم پرسی ہے، یہ جو رٹے کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ ٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، اس سب کے پیچھے یہ سامراج کا یہی فلسفہ ہے کہ ان کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ اس کو ان کے ذریعہ تعلیم سے کاٹ دیا جائے. ان کا بچہ بھی گلیوں میں رولتا پھرتا رہے، اکیڈمیوں کے چکر لگائے، ہیں جی، جو پیسے دے سکتا ہے، جو کچھ کھاتے پیتے گھر کا ہے، وہ اپنے پیسے کی بنیاد پہ آگے چلا جائے،
اور جو کھاتے پیتے گھر کا نہیں ہے وہ جو ہے وہ انہی گلیوں میں رل جائے. ذہانت کو گلیوں میں رلانے کا ایک ایسا منصوبہ ہے جو ہمارے طبقہ اشرافیہ. اب مجھے بتائیں, فوج ہماری ہے, میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ فوج کا جو سکول ہے, فوج کے جتنے بھی سارے انگلش میڈیم, جو کیڈٹ سکول ہے وہ انگریزی پڑھ کے جرنیل کا بیٹا وہاں جرنیل بن رہا ہے. عام لوگوں کو تو وہاں داخلہ ہی ممکن نہیں ہے. تو ان کو انگریزی میڈیم کی کیا ضرورت ہے؟ فوجی نے لڑنا ہے, فوجی نے لڑنا ہے, جرنیلوں نے ان کو لڑانا ہے. اور یہ جو وہاں ایک حکم دینا, انگریزی جملے بول کر اور ایک مزاج ایسا بن جانا, یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے کہ جن لوگوں کے پاس اختیار ہے ان کا مزاج ہی ہماری قومی تہذیب اور ہماری ثقافت اور ہماری زبان اس کے خلاف بنا ہوا ہے. یعنی تو ہم کو چلائیں گے اسی ڈگر پہ, وہی لوگ کٹ جانا چاہتے ہیں تہذیب اور تمدن سے. اچھا, میں اس معاملے میں آپ کی دردمندی محسوس کر رہا ہوں. آپ چاہتے ہیں ٹیوشن مافیا اور رٹا سسٹم کے پیچھے وہ ہماری بدیسی زبان ہے اور ہمارے ہاں یہ سائنس کے مضامین کا اردو میں تراجم کا نہ ہونا ہے. اور آپ یہ ابھی آپ نے گفتگو میں کہا کہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ حکومت یا اشرافیہ یا وہ ادارے ہیں جو کار مختار ہیں. ہاں جی. استاد اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, استاد اردو تعلیم کے حوالے سے استاد کو تو کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جو اس کو صحیح سمت میں کسی کام پر لگائے. اب ابھی ہم ٹیوشن کی بات کر رہے ہیں کہ جو ثانوی سطح تک 90-95% سائنس پڑھانے والے اساتذہ صبح سے شام تک وہ ایک ٹیوشن میں لگے ہوئے ہیں, کالج والے وہ اکیڈمیوں میں ٹیوشنوں میں لگے ہوئے ہیں, ان کو تو فرصت ہی نہیں ہے. اور جب دیکھیں ابھی جو ذریعہ تعلیم بدلتے ہیں, اب وہ یہ اچھالتے ہیں, پھیلاتے ہیں مختلف قسم کی غلط فہمیوں کو. دیکھیں جی, اردو تو سائنس کی زبان ہے ہی نہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کمزور پہلو کون سا ہے. جیسے جنگ میں دشمن دیکھتا ہے کہ اس کا جو مد مقابل دشمن ہے وہاں ان کا کمزور راستہ کون سا ہے جہاں پر پہلے حملہ کیا جائے. تو یہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا سائنس پڑھانے والے اساتذہ تو ان کی بڑی تعداد ایک رو میں بہ رہی ہے, اس شعبے کو اس کے ذریعے سے ان کے اندر اثر و نفوذ کیا جائے. تو وہ یہ چیز پھیلاتے ہیں کہ دیکھو جی سائنس, اور ہمارے ان کو جو اساتذہ کی تنظیمیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس راستے سے, اور مذہبی لوگوں کو بھی نہیں پتا, جو مذہب کے دعوے دار ہیں اور جو اس طرح انقلاب کے دعوے دار ہیں ان لوگوں کو بھی نہیں پتا, کیونکہ اپنا ایک ان کے بھی انگلش میڈیم ایسے نظام ہے کہ ان کے بچے بھی وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, ان کو وہ اس کے سامنے رکاوٹ بنے, ہاں اسی راہ پہ چل پڑے ہیں. ان کے بچے جو ہے وہ دیکھیں, اگر ان کے بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہوں تو ان کو پتا ہو کہ یہ یہاں جو ہمارا بچہ اس کا جو نظام امتحان کا جو موسم بدل دیا گیا ہے, چلچلاتی دھوپ میں یہ امتحان دینے کے لیے جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو دوسرے امتحان کی تیاری کے لیے جو ہے وہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے, اتنی تھکاوٹ ہے اور اتنی گرم موسم ہے. تو وہ تو اس کا اپنا بچہ جب محسوس کرے گا, جب وہ اپنے باپ کو بتائے گا جا کے کہ میرے تو اسکول میں یہ کچھ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے, تو باپ کو بھی کچھ فکر ہوگا. لیکن وہ تو طبقہ بالکل ہی یہ عام لوگوں سے کٹا ہوا ہے, وہ ان کا اپنا پورا نہ جذباتی وابستگی نہیں ہے اس نظام کے ساتھ ان کی جو عام لوگوں کا نظام ہے. اس لیے وہ بھی اس مسئلے کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. وہ لوگوں کو, ان کو نظام بنانے والوں کو باور نہیں, ان کے سامنے دیوار نہیں بنتے. تو یہ ایک بڑا المیہ پاکستان کے اندر یہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ اساتذہ تنظیموں کا کہ وہ بھی اس میں اس معاملے کو محسوس نہیں کرتی, اس کی شدت کو محسوس نہیں کرتی, نقصانات کو محسوس نہیں کرتی. استاد بھی اسی رو میں بہ رہا ہے جس میں وہ بہانا چاہتا ہے سامراج, جس کو اسی کا اعلیٰ کار بنتا جا رہا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظام تعلیم میں استاد کو تو شامل ہی نہیں کیا جاتا, نہ اس کی گفتگو کو, نہ اس کے مشورے کو, نہ اس کی تجاویز کو, اسے بالکل کٹ کے رکھا جاتا ہے. آپ نے انفرادی طور پہ اس کے لیے, چلیے ہمیں تنظیم کے حوالے سے تو کہہ سکتے ہیں کہ اساتذہ تنظیمیں اس کو درد کو محسوس نہیں کرتی, مذہبی لوگ نہیں کرتے, اشرافیہ نہیں کرتا, حکومت نہیں کرتی. آپ نے انفرادی طور پہ اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے اس سائنس کے اس اپنے بالخصوص اپنے مضمون کے حوالے سے, اس کو اردو کے کالم میں ڈالنے کے لیے یا طلبہ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟
देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 6 साल से एक चीज़ ने मुझे इस काम पर मजबूर किया है, और वो मैं आपको बताता हूँ कि आज से 4 साल पहले मेरा अपना बेटा 5वीं जमात में पढ़ता था, और साइंस की किताब मैंने जब पहली दफ़ा देखी तो मैं बच्चे को मैं पढ़ा रहा था कि आप देखें कि हर्बीवोर्स वहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ मुझे नज़र आया, जिसको सब्जी खोर कहते हैं आम जुबान में, सब्जा खोर, चारा खोर, ऐसे जानवर जो चारा खाते हैं या सब्जा खाते हैं सब्जी खोर कहलाते। सब्जी खोर लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ था, उर्दू रस्मुल खत में हर्बीवोर्स लिखा हुआ था, ठीक। और जहाँ गोश्त खोर लिखा हुआ था पहले किताबों में, वहाँ कार्निवोर्स लिखा हुआ था, ठीक। काफ अल्फ का रे नू ये रे वोर्स, इस तरह से। यानी जब तलफ़्फ़ुज़ था वो अंग्रेजी था, जो लेकिन उसका इमला उर्दू थी, रस्मुल खत उर्दू का था, ठीक। और जो हमाखोर है, जो जानवर सारी चीजें खा जाते हैं, कौवा वगैरह ये, और वहाँ उसकी जगह थे ओमनीवोर्स लिखा हुआ था। मैं बच्चे को पढ़ाता था, ये उसे समझाता था कि ये बच्चा बेटा ये हर्बीवोर्स है, इसका मतलब सब्जी खोर है, ऐसे जानवर जो चारा खाते हैं, ऐसे जानवर जिसे हम पंजाबी में पट्ठे कहते हैं, पट्ठे खाने वाले जानवर हैं, और ये गोश्त खाने वाले जानवर आप देखते हैं, बिल्ली खाती है, कुत्ता खाता है, शेर खाता है, और हमाखोर कुछ जानवर ऐसे हैं जो सारे सब कुछ ही खा जाते हैं, उनको हमाखोर ये उस ओमनीवोर्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो मैं उसे बार बार मैंने उससे समझाया, लेकिन जब मैं सुनता था दोबारा तो वो हर्बी को कारनी समझता था और कारनी को ओमनी समझता था। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा कि ये खुदारा ये क्या हो गया है हमारे निसाब वालों को, कि बच्चा ना तो उसको कोई उस्ताद पढ़ा सके, और माहौल से काट दिया, जुबान से काट दिया उस निसाब को। उसके लिए सब्जी खोर समझना ज्यादा आसान है। सब्जी खोर क्या, सब्जी खोर तो एक आपके माहौल के अंदर है, लफ्ज के अंदर ही उसकी तारीफ मौजूद है। देखें जी, अपनी जुबान की जो इस्तिलाहात हैं, जब लफ्ज बोला जाता है तो उसके अंदर मानवियत आश्कार हो जाती है फौरन ही, उसकी मानवियत काफी हद तक आश्कारा हो जाती है। और ये अल्फाज तो वो तो 10 दिन तक नहीं वो समझने पाए, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, ठीक। फिर आगे देखें कि निज़ाम इंहिज़ाम को लिखा हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम, ये लफ्ज़ अंग्रेजी था, उर्दू में लिखा हुआ, ये 5वीं जमात की साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। और निज़ाम इखराज को लिखा था एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब भी लिखा हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम। 10 दफा 20 दफा उसका इमला नहीं लिखा जा सकता, उस्ताद लिखेगा। मैं तो कहता हूँ कि हमारे वज़राए तालीम जितने भी हैं, सूबाई हैं, वफाकी हैं, सेक्टरी तालीम, जितने भी हैं, मैं एक बात कहता हूँ, जितने भी हैं, सदर है हमारे पाकिस्तान के सदर हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, और यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं, जो पीएचडी जितने भी पाकिस्तान के लोग कर चुके हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड के जितने जो अमला है, मुरत्तबीन हैं, किताबें बनाने वाले, सबको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए, सबको एक जगह पे, और मैं उनको इमला लिखवाता हूँ उन लफ्जों की जो इन्होंने पहली से 5वीं जमात की साइंस वाले बच्चों के लिए दे दिए पढ़ने के लिए, मैं लिखवाता हूँ, और मैं दावे से कहता हूँ कि ये सब लोग फेल हो जाएंगे, सब। बिल्कुल इतना बड़ा जुल्म। मैं तो देखें, मैं बहुत परेशान हुआ कि हमारे निसाब के साथ क्या कर दिया गया है, बुनियादी सतह पे तालीम का किस तरह से गला घोंट दिया गया है। मैं बहुत परेशान हुआ, मैं छुप छुप के रोया भी, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि एक तो दिल ये चाहता था कि जो है वो कोई बड़ा कदम उठाया जाए, ठीक। लेकिन मैंने फैसला किया कि कलम उठाना चाहिए। वाह। मैंने कलम उठाने का फैसला किया, और इसके खिलाफ मैंने ये इसी नए साइंसी निसाब का अलमिया, इसके मैं ये नए साइंसी निसाब का अलमिया। अच्छा, ये आपने किताब लिखी, ये किताबचा आपने लिखा? हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की साइंसी बुनियादों को तबाह करने का घनौना मंसूबा, इसका सब टाइटल आपने ये रखा जी प्लीज। और इसे मैंने सबको भेजा, ठीक है, बार बार भेजा, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, वजीर तालीम, और जो दूसरे मुझे मुतलका लोग नजर आए हैं। मैं 4 साल तक, इसका 3रा एडिशन अब छपा है, ये मुतलका लोगों को भेजता रहा हूँ, सब के सब। चंद एक जगहों से मुझे आया है जवाब आया। हाँ, क्या जवाब? अब जवाब आया है।
اب چند دن پہلے آیا ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے کوئی ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ غلط ہے، یعنی یہ واقعی المیہ ہے، واقعی یہ اس سے بچے سمجھنے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور ساتھ بات جو دکھ والی ہے اور جو پاکستان کو مار تباہ کر دینے والی بات انہوں نے کہی کہ 2007 کی جو تعلیمی منصوبہ بنا ہے، پالیسی بنی ہے، اس میں پہلی جماعت سے سائنس جو ہے وہ سائنس اور ریاضی انگریزی میں پڑھائی جائے گی، اس سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں بات کیا کی ہے کہ چور چوری کرتا ہے نا، اور کھوجی جو کھوج لگاتا ہے بعض اوقات ایسے کرتا ہے کہ اس کھوج کو، اس سراغ کو جہاں وہ جا رہا ہوتا ہے چوروں سے ملا ہوا ہوتا ہے، اسے کسی اور طرف موڑ دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب وہی بجائے اس کے طالب میں اس میں آسانی پیدا کی جائے، اس میں تو طالب علم پہلے جو انگریزی ابھی جو انگریزی کا مضمون لازمی کر دیا ہے، اب دیکھیں کس طرح سے لازمی کیا ہے۔ پاکستان کے پنجاب کی میں بات کرتا ہوں، 30% سے بھی کم سکولوں میں انگریزی پڑھائی جاتی تھی پرائمری سطح پر، 30% سے بھی کم۔ وہاں پہ انگریزی کے استاد مقرر کیے گئے، اور جہاں بہت سے ادارے ایسے تھے، اسکول ایسے تھے جہاں استاد بھی تھے لیکن انگریزی نہیں پڑھائی جاتی تھی، 30% سے بھی کم۔ اور ایسی صورتحال میں یکدم آ کے اوپر سے انگریزی کو لازمی قرار دینا اور مفت کتابیں تقسیم کرنا، اور پہلی جماعت سے جو بچہ بغیر انگریزی کے تیسری چوتھی جماعت میں چلا گیا، اس کو اب براہ راست چوتھی جماعت کی انگریزی پڑھنا پڑے گی۔ جو 5ویں میں آیا براہ راست، کیونکہ امتحان گورنمنٹ نے، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن جس کا ابھی برا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں، اور استادوں کو اور طالب علموں کو ایک تربیت دے رہا ہے بددیانتی کی، کہ وہ اتنی اس طرح اس انداز سے انگریزی کو لازمی قرار دے دیا گیا کہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ بنیادی سطح پہ ہو کیا رہا ہے، انگریزی کا فہم نے کچھ پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا۔ اب جو آ رہے ہیں چھٹی جماعت میں آ رہے ہیں، بچوں کو ABC نہیں لکھنا آتی، بالکل ایسے، اور وہاں آ کر پھر چھٹی جماعت کی انگریزی جو 10ویں 11ویں کے برابر ہے، اتنی مشکل ہے، وہ ان کو پڑھنی پڑ رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ایک انگریزی نے پیدا کر دیا ہے، اور ساتھ میں اگر یہ بھی شروع کر دیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ پاکستان پر یہ بہت سارے ایٹم بم پھینک دیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اسی طرح کرنا ہے تو ان سارے غریب بچوں کو جو 90-95% ہمارے ملک کی آبادی کا حصہ ہے، ان کو اس طرح ان کا گلا گھونٹنے کی بجائے ان کو اکٹھا کریں اور کسی ایک بڑے سارے میدان میں اکٹھا کریں اور ان کو ویسے ہی مار دیں۔ دیکھیں اگر ان کو اپنے ملک کا آپ حصہ نہیں سمجھتے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں اور ان کو پڑھنے نہیں دینا چاہتے، تو پھر ان کو زندہ رہنے کیوں دے دیں آپ؟ بالکل کیا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ اچھا، اسی سے میرے ذہن میں آیا کہ ابھی مجھے بات وہی اپیل کی کہ تراجم عربی زبان میں جو ہمارے مسلم سائنسدان تھے، جہاں بات ہے انہوں نے اپنی تصانیف عربی زبان میں لکھی، اور عربی زبان میں تصانیف انہوں نے لکھی، انہوں نے اپنا نام پیدا کیا، ترقی کی، اور انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ انگریز بھی چاہتے تو وہ انگریزی زبان ہی اڈاپٹ کر سکتے تھے، وہ عربی کر سکتے تھے، عربی کر سکتے تھے، یونیورسٹیوں میں، جامعات میں اسی کو راج کر دیتے، انہیں کتابوں کو عربی میں راج کر دیتے، اور یقیناً ان کا ارشد بھی ہماری طرح ہوتا جیسے انہوں نے اس کو اپنی زبان میں کنورٹ کیا۔ بالکل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہم انگریزی زبان کے بجائے اردو کو ذریعہ تدریس بنا، اور اس کے لیے آپ نے جو میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں، یہ فزکس کی آپ کی کوئی CD ہے، یہ سال اول کی نہیں، یہ 9ویں 10ویں کی ہے۔ اچھا، میں اس کا پورے کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ میں پھر وہاں سے اب میں نے 6 سال پہلے سے یہ کام شروع کیا کہ میں خود ہر سطح کی سائنس جو میرا مضمون ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اردو سائنس کی زبان نہیں ہے، اردو میں سائنس نہیں پڑھائی جا سکتی، میں یہ عملی کام کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں، اور میری 5 CDs الحمدللہ بازار میں ہیں، اور 5 یہ ایک 9ویں جماعت کی
طبیعت ہے، طبیعت، ٹھیک ہے، 9ویں جماعت کی ہے، ٹھیک ہے، اور اسے میں نے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ پہ بنایا ہے، اردو میں بنایا ہے، ٹھیک، پہلے لکھا ہے، اس کے متن کو لکھا ہے، اور جن تصویروں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ساتھ لگانے کی، سکین کر کے سیاق و سباق کے لحاظ سے وہ سکین کر کے ساتھ لگائی ہیں، انٹرنیٹ سے جو ملی ہیں وہ لگائی ہیں، متحرک تصاویر اینیمیشنز ہیں جی، وہ ساتھ لگائی ہیں، اور اپنی آواز کے ذریعے ایک ایک جملے کو، ایک ایک فکرے کو پڑھا ہے اور عام فہم زبان میں سمجھایا ہے، ٹھیک، اور میرا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی کسی اکیڈمی میں، کسی کلاس روم میں اور کسی ٹیوشن سینٹر میں اتنی سمجھ نہیں آئے گی جتنی سی ڈی کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے طالب علم کو آئے گی۔ بالکل ٹھیک۔ الحمدللہ میں نے جو پڑھنے پڑھانے کے اصول ہیں، نصاب بھی میں نے اپنا اس میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اصطلاحات میں نے ساری اردو کی استعمال کی ہے، بریکٹ میں انگریزی بھی لکھی ہے، اور میں نے ماحول کے ساتھ مربوط کیا ہے، ٹھیک ہے، جو مثال مجھے گھر سے مل سکتی تھی میں نے گھر سے وہ مثال لی ہے، جو کھیتوں سے مل سکتی تھی وہ کھیتوں سے میں نے مثال لی ہے، جو کماد کے گنے کے کھیت سے مل سکتی تھی وہاں سے میں نے لی ہے، یعنی ان چیزوں کو آپ نے مثال کے لیے استعمال کیا ہے جو طالب علم کے مشاہدے میں روزانہ آتی ہے، اس کے ماحول سے اور پھر جو پڑھنے پڑھانے کے اصول ہے، آسان سے مشکل کی طرف، معروف سے غیر معروف کی طرف، اور اس طرح کے جو ہم بی ایڈ کے، ایم ایڈ کے جو اصول پڑھتے ہیں، یہ نصاب سازی کے اصول ہیں، اور ان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سمجھ آ سکتی ہے، زیادہ دیر تک وہ سمجھ کا جو آثار ہے وہ نقش دل و دماغ پر رہ سکتے ہیں، اور طالب علم اپنی زبان میں ان کو لکھنے کے قابل ہو سکتا ہے، سمجھانے کے قابل بھی ہو سکتا ہے، بالکل صحیح، وہ یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ان کا لحاظ رکھا ہے، اور ان سب کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ تمہارا بنایا ہوا جو تم نصاب دے رہے ہو، اور جو انگلش میڈیم والے خاص طور پہ، اس کے سامنے ایک عام طالب علم کو، جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوسط درجے کا اور اوسط سے بھی کم درجے کا، اس کو بٹھائیں، وہ بھی کہے گا کہ مجھے سمجھ آتی ہے، اس کو سمجھ کے میں اپنے لفظوں میں بیان کرنے کے قابل ہوتا ہوں۔ لیکن یہ جو ہمارا نصاب پہلی جماعت سے اب ہر سطح کی سائنس اردو میڈیم کو خراب کر دیا گیا ہے، اور انگلش میڈیم تو ویسے ہی ہمارے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتا، وہ تو ایک کلاس الگ ہے، ان کا الگ ہے، آپ نے اگر یہ کرنا ہے تو ان کے لیے کریں، ان کے لیے کیوں کریں، وہ ہمارے ملک کا حصہ ہے، اگر ہماری قومی زبان اردو ہے تو کیا وہ قوم کا حصہ نہیں بننا چاہتے؟ ان کو، قوم کو جدوجہد کرنی چاہیے، اساتذہ کو اپنی تنظیموں کے ذریعے جدوجہد کرنی چاہیے، اور احتجاج کرنا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو قوم کا حصہ سمجھے، یہ نہیں ہے کہ یہ الگ تھلگ ایک ما فوق الفطرت مخلوق ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، ہمارے اوپر یہ 1% اور اشاریہ چند فیصد لوگ جو ہے وہ اپنے مفادات کو ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں، یہ ان کو پیسہ باہر سے لیتے ہیں اور ان کے مفادات کے ذریعے ان کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، تحفظ کرتے ہیں ان کا، اور ہمارے جو ہے 99% جو طبقہ ہے اس کو جو ہے وہ پسماندہ رکھنے کی سازش کرتے ہیں، صرف اور صرف چند ٹکوں کے لیے، اپنے لیے اور ان کے مفادات کے لیے۔ اچھا، بات وہ ہو رہی تھی، آپ نے فزکس 9th کی ایک تو تیار کی، طبیعت کے حوالے سے 10ویں پورا 9ویں اور 10ویں دونوں میں نے آپ مکمل کر لیا ہے، فزکس کا مضمون ہے، اب بازار میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور 5ویں جماعت مارکیٹنگ نہیں ہوئی، 9ویں کی تو ہوئی ہے، 10ویں کی بھی رہتی ہے، ٹھیک، اور 5ویں جماعت کی سائنس مکمل کی ہے، اور اسے بھی میں نے جدید ترین انداز میں مائکروسافٹ پاور پوائنٹ پہ ایک خودکار سلائیڈ شو کے انداز میں کوشش کی ہے کہ متحرک تصاویر زیادہ سے زیادہ استعمال کی جائیں، خوبصورت تصاویر، اس کے ساتھ جو ویڈیوز ہیں ان کو معاونت کرتی ہیں پڑھانے میں، وہ ساتھ استعمال کی جائیں، زبان ایسی بولی جائے جو بچے کو سمجھ آئے، فکرے اور لفظ وہ بولے جائیں جو بچے روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو مثال دوں، پڑھنے پڑھانے ہم پڑھاتے ہیں بچوں کی پولن گرینز، ٹھیک ہے نا، ایک لفظ بولتے ہیں پولینیشن، لیکن یہ الفاظ ہمارے ماحول کے ساتھ میچ نہیں کرتے، اس کی بجائے زیرہ، پولن گرین زیرہ میں کہتا ہوں کہ بچوں زیرہ آپ کو آپ کے باورچی خانے میں ہے،
ٹھیک. آپ کے گرم مسالے میں زیرہ آپ نے دیکھا ہوگا، سفید زیرہ ہوتا ہے، سیاہ زیرہ ہوتا ہے، زیری بھی ہوتی ہے، زیری بھی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. پھولوں کا زیرہ ہے، گیندے کے پھول اگر آپ کے اسکول میں لگے ہیں یا کہیں آپ نے دیکھے ہیں تو پک جاتے ہیں تو زیرہ ریشے، چھوٹے چھوٹے بیج ریشے نما، زر ریشے بھی ان کو کہتے ہیں، وہ زیرہ ہے. تو وہ جو پھول کا ایک حصہ ہے، نر حصہ، زیرہ دان، زردان بھی کہہ دیتے ہیں، اس میں زیرہ بنتا ہے. اب زیرہ دان یا زردان اپنے معنی خود دیتا ہے. ٹھیک. اب اس کی جگہ اینتھر لفظ ہے، اینتھر انگریزی میں اینتھر کہتے ہیں زیرہ دان. اینتھر کو ہمارے ماحول میں کہیں لفظ نہیں بولا جاتا. تو جب اینتھر کے ذریعے سائنس ہم پڑھانے کی کوشش کریں گے اپنے بچوں کو تو بچے صرف رٹا لگائیں گے. رٹے کے ذریعے وہ لفظ جو ماحول میں، ہمارے شاعری میں، ہمارے ادب میں مستعمل نہیں ہے، ہمارے دین میں وہ مستعمل نہیں ہے، ان کے ذریعے جب ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر رٹا، اور یہی سازش ہے. مطلب اب ایک اور لفظ دیکھیں، زیرہ انہیں گھر کے باورچی خانے میں مل جاتا ہے، انتر کہیں نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اور ایک اور لفظ ہے سٹگما. ٹھیک ہے. پھول کا مادہ حصہ ہے، زیرے دان سے زیرہ نکلتا ہے اور پھول کے مادہ حصے کے اوپر گرتا ہے، اور اس عمل کو زیرگی کہتے ہیں. ٹھیک. انگریزی میں پولینیشن. زیرگی لفظ اپنے معنی خود دیتا ہے، پولینیشن اپنے معنی خود نہیں دیتا ہماری زبان و تہذیب کے اعتبار سے. اور وہ جس پر گرتا ہے اسے انگریزی میں سٹگما کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اردو میں کلگی کہتے ہیں. ٹھیک. اور کلگی، بچے مرغے کی کلگی اور افلام، کلگی والا بندہ بیٹھا ہے جی جس کا ترا معزز آدمی، کلگی والا. تو یہ سارے الفاظ زیرہ دان سے، زردان سے زیرہ نکل کے پھول کے مادہ اسے کلگی پر گرتا ہے، اس کو زیرگی کہتے ہیں. سارے الفاظ اپنے ماحول کے ہیں، باورچی خانے کے ہیں. بچہ بڑی آسانی سے سمجھتا ہے، اپنے ذہن میں دیر تک اس سمجھ کے اثرات، دیر تک اس کے دماغ میں نقش رہتے ہیں، اور پھر بچے کو جہاں جہاں وہ چیز دیکھتا ہے پھر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو زیرہ کو میں کہا آپ بور ہے، بور بیریوں کو بور لگ گئے، وہ تو ہم آپ سب لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کہ بیری کو بور لگتا ہے، آموں کا بور لگتا ہے، زیرہ، بور. اس طرح کے لفظوں کے ذریعے اگر پڑھایا جائے گا تو بچے سمجھیں گے. اور اگر ایسے الفاظ جو ہمارے ماحول سے جن کا دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، مشاہدے میں آئے نہیں، استعمال میں نہیں آئے، ہم لوگ ان سے کٹے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے پڑھائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ بچہ ٹیوشن پڑھنے پر مجبور ہوگا. گلی محلوں میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی ٹولیاں جو ہے اکیڈمیوں کی طرف جا رہی ہیں، ٹیوشن سینٹروں کی طرف جا رہی ہیں. دل دکھتا ہے کہ ہماری قوم کو کس طرف لگا دیا ہے. احتجاجن میں نے پھر یہ کام شروع کیا، کر کے دکھایا، میں کر کے دکھاؤں. پریکٹیکلی اردو سائنس کی زبان ہو سکتی ہے اور اردو میں بہترین تدریس کی جا سکتی ہے، پڑھی ہی اردو میں جا سکتی ہے. میرا موقع یہ ہے کہ پڑھی ہی اردو میں جا سکتی ہے. پاکستان والوں کے لیے سائنس پڑھی ہی اردو میں جا سکتی ہے. اگر کسی اور زبان میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم تباہ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. کبھی ترقی نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ نے عملی طور پہ ایک تو آپ فزکس کی یہ لے کے آئے 9th اور 10th کی، اس سے 5ویں جماعت کی میں نے کئی اسکولوں میں جا کر بچوں کو دکھایا لیپ ٹاپ. اچھا، اس میں ایک اور سوال پیدا ہوا، یہ آپ نے جو سارا کچھ یہ سیڈیز بنائی ہے آپ کمپیوٹر پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ ایک تھوڑا سا معاملہ ہے نا کہ کمپیوٹر سبھی لوگوں کو تو دستیاب نہیں ہے، لیکن اس کے لیے میڈیم تھا یہی. اب بس اس کے لیے ابھی مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ہے، پڑھنے پڑھانے کے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو خیر رواج ہی نہیں ہے، اور ان کا کوشش بہت کرتے ہیں ہمارے لوگ کہ ان کو لیپ ٹاپ لگوا دیے جائیں، بڑی خبریں آتی ہیں. لیکن ان سب کی بجائے اگر آپ سافٹ ویئر بنا کر آسان فہم زبان میں بازار میں بھیج دیں، گورنمنٹ کی اپنی سرپرستی میں، کہ ایسے جو پروگرامات ہوں، پہلی جماعت کی سائنس کے لیے الگ سے سی ڈی مل جائے بازار میں، دوسری کی الگ سے مل جائے، ریاضی کی مل جائے، اور عام فہم زبان میں، تو پھر خود بخود ہی کمپیوٹر ہونا شروع ہو جائے گا. ٹیچر کی ضرورت رہے گی. ٹیچر کی تو دیکھیں جی پھر کیا ہوگا کہ استاد جو ہے وہ بہت کچھ پڑھ کے اس کو اسکول میں آنا پڑے گا. ٹھیک. بچے بہت سے جب یہ دیکھتے ہیں بازار میں وہ سوال کریں گے جی اس کو تو یہ کہتے ہیں اور یہ اس کام آتا ہے، آپ کوئی نئی معلومات ہمیں دیں. ٹھیک. تو استاد کو بھی کتابیں کھنگالنا پڑیں گی، نیٹ پہ جانا پڑے گا اور بہت سی چیزیں دیکھنا پڑیں گی کہ بچوں نے تو پہلے سے یہ چیزیں بازار میں دستیاب ہیں.